अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। मुस्लिम लीग नवाज के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई तो उसकी मुखालिफ करूंगा। जलील लाहौर नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए और अदालतों का सामना करना चाहिए। मैंने 2018 के इलेक्शन में भी नवाज लीग को टिकट की दरख्वास्त नहीं दी थी। मेरे पसंदीदा लीडर इमरान खान हैं, उनको आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से मिलनी चाहिए। अदम एतमाद पर शहबाज शरीफ अगर इस्तीफ़ा मांगेंगे तो दे दूंगा। इस्तीफ़ा लेने से पहले मेरे वोटों से मुंतखब होने वाले राना तनवीर हुसैन और मियां अब्दुल रऊफ और पीर अशरफ रसूल भी मुस्तफ़ा हों। PDM के 23 मार्च को होने वाले मार्च के खिलाफ हूँ। इस मार्च से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तहरीक इंसाफ के धरने के भी खिलाफ था। जर्नलों और पढ़ी लिखी खवातीन का कोटा होना चाहिए। पार्टी टिकट का इख्तियार सरबराह को नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मुकामी तंजीम के अहदेदारों को होना चाहिए। इस वक्त इमरान खान ही बेहतरीन लीडर हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। जमात यानी कह लें कि मुस्लिम लीग अगर तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ पेश करती है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मतलब ये है और हमारा आइन भी वो है कि पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो कुरान और सुन्नत को समझने वाले हाउस में हम कितने लेके जाते हैं? 1% भी नहीं। हमारे जैसे जो इक्का दुक्का चले जाते हैं। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि कुछ ना कुछ लोग चुने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मिनोरिटीज की सीटें फिक्स हैं, जिस तरीके से खवातीन की सीटें फिक्स हैं, इस तरीके से उलमाए किराम की फिक्स कोटा 25% मिनिमम ईवान बाला के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर होना चाहिए कि कम से कम 25% उलमाए किराम जो है हर सूरत हाउस में जाएं। हर पार्टी अपनी अपनी नुमाइंदगी के एतबार से उलमाए किराम अपनी तरफ से वो लिस्ट दें जो फारूक तहसील भी हो और किसी न किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे हों। ऐसे उलमा ना हो जो 2 नंबरी करके जाली डिग्रियां लेके, जैसे पहले आया था कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कईयों ने ग्रेजुएशन की जाली डिग्रियां बनवा ली और कईयों ने मदरसों की जाली डिग्रियां बनवा ली। तो डिग्री के बाद नहीं है, उसके पास दरसे निजामी की डिग्री भी होनी चाहिए और किसी न किसी मस्जिद का वो इमाम या खतीब होना चाहिए। उन लोगों को 25% का जो कोटा है अगर हाउस में हम ले आते हैं ताकि जो दीन को समझते हैं वो हाउस की रहनुमाई कर सके, कानून और आइन की पासदारी कर सके कि क्या कोई चीज खिलाफे कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ तो नहीं जा रही। तो लिहाजा उलमाए किराम की नशिस्तें मखसूस की जाएं ताकि हमारा हाउस जो है वो सचमुच जो है इस्लामी तरीके के साथ आगे चलाया जा सके। और सेनेट के लिए खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। पुलिस के जुए स्टे के अड्डों पर छापा मारकर कार्रवाइयों में 8 जवारी गिरफ्तार कर लिए, मुकदमा दर्ज। थाना हाली रोड। रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियो के मुताबिक DSP हाली रोड अब्दुल खालिक चौथियाल की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक अबड़ू की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 4 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में बरकत बलोच, फिरोज भट्टी, फरहान संचरानी और मियां दाद भट्टी शामिल हैं। गिरफ्तार जवारियों के कब्जे से 3020 रुपए कैश, पोल मनी, ताश के पत्ते और आकड़ पर्चियां बरामद हुई। हाली रोड पुलिस ने गिरफ्तार जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना फुलेली SHO सब इंस्पेक्टर सैयद निसार अहमद शाह की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फुलेली SHO सब इंस्पेक्टर सैयद निसार अहमद शाह की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। मुख्फी इतला पर पंजाब पाड़ा के करीब कायम जुए के अड्डे पर छापा मारकर 4 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में अब्दुल मनाफ, असलम रंगरेज, इश्तियाक राई और मोहम्मद राशिद कुरैशी शामिल हैं। गिरफ्तार जवारियों के कब्जे से 2900 रुपए कैश, पोल मनी, ताश के पत्ते और आकड़ पर्चियां बरामद हुई। फुलेली पुलिस ने गिरफ्तार जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद शरीफ के एजाज में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब जद्दा के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। रुख करते हैं जद्दा का। शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद शरीफ के एजाज में एक सादा मगर पुरतकल्लुफ पुरवकार तकरीब जद्दा के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के चेयरमैन मोहिउद्दीन खान, सऊदी अरब चैप्टर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रोजीना शाहीन, उसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मीडिया मैनेजमेंट अतीकुर रहमान, नायब सदर रियाज बाजवा, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मीडिया मैनेजमेंट शुएब अल्ताफ,
راجہ ابو سائم، سیکرٹری ITOHR سے زبیر الدین، مرکزی آفس سیکرٹری عارف زیب تنولی، ڈائریکٹر ٹریڈ اینڈ بزنس شاہد لطیف شیخ، مرکزی کمیٹی کے اراکین ڈاکٹر افسر احتشام، جان محمد، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی انجم رانا، اس کے علاوہ ہیڈ آف ویلفیئر کمیٹی نصر اقبال سردار خان، جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ رحمان، ممبر ندیم صدیقی اور ممبر چودھری خالد، ریاض بخاری، اکرم گجر، اظہر وڑائش کے علاوہ یحییٰ اشفاق نے بھی شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ ڈویژنل سپورٹس آفس ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام پہلی جشن بہاراں سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈیرہ غازی خان نے پہلی اور تیسری جبکہ ملتان کے سائیکلسٹ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز میں ٹرافیاں، میڈلز اور کیش ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں سرکاری سطح پر پہلی جشن بہاراں سائیکل ریس پل غازی گھاٹ تا گل زمین منعقد ہوئی، جس میں ڈیرہ غازی خان کے محمد واجد نے پہلی اور محمد ناصر نے تیسری جبکہ ملتان کے عمر بھٹا نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز میں ٹرافیاں، میڈلز، کیش ایوارڈ اور دیگر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ریس میں ڈی جی خان ڈویژن سمیت جنوبی پنجاب کے 50 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت کی۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاء الرحمان نے سائیکل ریس کا باقاعدہ افتتاح کیا، جبکہ PTI وومن ونگ کی پرنٹ میڈیا کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب رقیہ رمضان، امید ہسپتال کے صدر رحمت رضا، 26 سال ڈیرہ غازی خان کی چیمپئن رہنے والی فیملی کے پیر بخش خاتون سائیکلسٹ ونگ کی صدر ڈاکٹر شہینہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ریس میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، ملتان، بہاولپور، بھکر، رحیم یار خان اور دیگر اضلاع کے سائیکلسٹ نے بھی شرکت کی۔ فزیشن ڈاکٹر جمیل طارق، منور راہی، محمد جاوید، الیاس سدوسوئی اور دیگر نے خطاب کیا۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاء الرحمان نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات اور جرائم سے بچانے کے لیے ایسی تقریبات ضروری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا آغاز کیا گیا۔ کچہری DC آفس میں آنے والے شہریوں کے لیے سستے لنگر خانے کا قیام کیا۔ لنگر خانے میں مستحق افراد کھانا مفت بھی دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ شیخوپورہ کی جانب سے قائم کیے گئے لنگر خانے کا ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم نے اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے کھانے کے معیار کا جائزہ لیا اور وہاں پر خود بھی کھانا کھایا۔ ڈپٹی کمشنر نے لنگر خانے میں آئے ہوئے لوگوں سے بات چیت بھی کی اور ان سے بھی کھانے کے معیار کے متعلق دریافت کیا۔ لنگر خانے کے منتظم نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ لنگر خانے سے روزانہ 300 سے 400 افراد مستفید ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن سے کھانے کے عوض کوئی چارجز نہیں لیے جاتے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا کہ DC آفس کچہری سے ملحقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر روزانہ بڑی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک سستے لنگر خانے کا مستقل بنیادوں پر انتظام کیا گیا، جہاں مستحق افراد یہاں پر مفت کھانا بھی کھا سکیں۔ آپ کے لیے چلتے ہیں فیروز والا کی جانب۔ فیروز والا اسکول سے گھر جاتے ہوئے اغوا ہونے والا بچہ پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ 5 روز قبل 9 سالہ اذان چھٹی کے بعد نجی اسکول سے گھر جا رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار افراد نے بچے کو اغوا کر لیا۔ CCTV فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیس نے اغوا برائے تاوان کا اشتہاری ملزم گرفتار کر کے بچے کو بازیاب کروا کر ورثہ کے حوالے کر دیا۔ 9 سالہ اذان تسنیم کی بازیابی پر شہریوں کا شیخوپورہ پولیس اور DPO شیخوپورہ فیصل مختار کے حق میں نعرے بازی۔ تھانہ فیروز والا کے علاقہ رحیم ٹاؤن سے 5 روز قبل 9 سالہ بچہ نجی اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار افراد نے زبردستی بچے کو اغوا کر لیا۔ بچے کے شور مچانے پر اغوا کاروں نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چادر ڈال دی۔ اہل محلے کے بچوں کو بچانے کی کوشش کے باوجود موٹر سائیکل سوار بچے کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ بچے کو اغوا کرتے کی CCTV فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیس نے اغوا برائے تاوان کا اشتہاری ملزم گرفتار کر کے بچے کو بازیاب کروا لیا۔ بہت بڑی نعمت سے ان کو جو نوازا تھا وہ ان کو دوبارہ ماشاءاللہ مل گیا ہے جی۔ یہ کچھ دن پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ سازگار، ایسی بات نہیں ہے کہ سازگار ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ یہاں پر پہلے رہتا رہا تھا، پھر اس کو والدین کا ان کی ساری اور بچے کے بارے میں سب چیزوں کا پتہ تھا، پھر یہاں سے اس کو موومنٹ اس کو آسان تھی۔ اس کے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ فیصل مختار کی ہدایت پر SSP انویسٹیگیشن شیخوپورہ ناصر محمود باشوا نے تھانہ ہاؤسنگ کالونی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ SP انویسٹیگیشن ناصر محمود باشوا نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ پولیس افسران کو موقع پر حل کے احکامات بھی جاری کیے۔ SP ناصر محمود باشوا نے تھانے میں صفائی ستھرائی، حوالات سمیت دیگر انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا۔ حوالات میں بند قیدیوں سے گفتگو بھی کی۔ SP ناصر محمود باشوا نے تھانے میں تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی کہ IG پنجاب راؤ سردار کے احکامات کے مطابق تھانے میں آئے ہوئے
سائلین سے اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن ناصر محمود بادشاہ نے سرکل کے تفتیشی افسران سے کرائم میٹنگ بھی کی۔ کرائم میٹنگ میں ڈی ایس پی سٹی ایس ایچ او اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ افسران کو ہدایت کی کہ قانونی تقاضوں کے مطابق حقائق پر مبنی تفتیش کو میرٹ پر یقینی بنایا جائے۔ خبر ہے شورکوٹ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایل ایف اور دیگر تنظیموں کا اجلاس سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ کے دفتر شورکوٹ کچہری میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت نائب صدر پی ایل ایف پنجاب ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ نے کی۔ اجلاس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی شورکوٹ مہر عابد علی رجبانہ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی شورکوٹ صابر ہاشمی، سینئر نائب صدر سید اون رضا قاسمی اور ذوالفقار علی حانس، صدر لیبر بیورو تحصیل شورکوٹ، پی ایل ایف پریزیڈنٹ غلام مصطفیٰ لانگھا، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری مختوم وقاص ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر رانا تنویر ایڈوکیٹ، نائب صدر سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ، مہر محمد احسان سندھانا سٹی صدر، اون عباس چودھری سٹی سینئر نائب صدر بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایل ایف پنجاب کے نائب صدر ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ بھی اس میٹنگ میں موجود رہے، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو چچاوطنی میں ویلکم کرنے کے لیے تمام لائحہ عمل بتایا اور یہ طے ہوا کہ قافلہ تحصیل چوک سے صبح 10 بجے گاڑیوں کی رواں اور کارواں کی صورت میں بڑے قافلے کی شکل میں چچاوطنی میں بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جیالے شورکوٹ سے چچاوطنی میں پرتپاک استقبال کریں گے۔ اس موقع پر مقررین نے یہ بھی کہا کہ صرف بلاول بھٹو ہی اس ملک کی واحد امید ہے۔ شورکوٹ سے جیالے بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال کر کے انشاءاللہ کل نکلیں گے جو دنیا دیکھے گی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسکا کی جانب۔ ہمارے نمائندے عادل ارشد مہار کی رپورٹ کے مطابق ڈسکا کی ٹریفک کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈسکا معروف شاہراہوں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ کالج چوک سرکل روڈ پر پسرور بائی پاس پر مستقل ٹریفک وارڈز کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ شہریوں کے حکام والا سے اپیل۔ کالج چوک سرکل روڈ چھٹی ٹائم شدید ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ طلبہ طالبات اور عوام کی کثیر تعداد ٹریفک میں پھنس گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں کالج چوک سے پسرور بائی پاس تک لگ گئیں۔ شہری اور مسافر آدھا پونا گھنٹہ اس اذیت کو جھیلتے رہے۔ اکثر شہری نماز جمعہ سے محروم ہو گئے۔ موقع پر کوئی ٹریفک وارڈن موجود نہ تھا۔ کالج چوک سرکل روڈ اور پسرور بائی پاس سائٹ پر شہر کے اکثریتی تعلیمی ادارے واقع ہیں۔ صبح اسکول، کالج ٹائم اور چھٹی ٹائم ٹریفک کا شدید دباؤ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی نظر اور بدنظمی کا یہ منظر ہفتے میں ایک دو بار ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ڈسکا کے شہریوں نے ڈسکا انتظامیہ اور حکام والا سے مسئلے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے حل کرنے کی اپیل کی۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ پشاور قصہ خوانی بازار میں جامعہ مسجد شیعہ اثنا عشریہ میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف شیعہ کمیونٹی وزیر آباد، مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل اور شیعہ جوائنٹ کمیٹی کے قائدین کی زیر قیادت احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ ہم حسینی ہیں اور قربانیاں ہمارا ورثہ ہے۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں اور مظلومین کے ساتھی ہیں۔ ہماری قوم کو طے شدہ پلان کے تحت قتل کیا جا رہا ہے۔ حکومت شیعہ قوم کی نسل کشی پر خاموش کیوں ہے؟ قائدین نے کہا کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں، اس ملک کو بنانے والے ہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ ہم قربانیوں سے بالکل نہیں گھبراتے اور نہ ہی ہماری نسل کشی کے لیے ہمیں ہمارے مشن حسینی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس ملک کو ہم بنانے والے ہیں اور اس ملک کے مخالفین ہماری قوم پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں۔ حکومت کو نوٹس لینا ہوگا اور شیعہ قوم کی نسل کشی میں شریک بدنما چہروں کو سامنے لانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو جامعہ مسجد پشاور میں ہوا، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ سکیورٹی ادارے اور حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس محفوظ شہر میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یہ پرامن شیعہ قوم جو کہ اس وقت تک پرامن ہے اور ان کے جذبات کو انتہائی سخت طریقے سے مجروح کیا گیا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور قائد ملت جعفریہ کے حکم پہ انشاءاللہ اس کو ملکگیر احتجاج کی شکل یہ اختیار کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا احتجاج اگر آج صرف علامتی ہے، چند دوستوں کی فوراً کال پہ اکٹھے ہوئے انشاءاللہ ملکگیر احتجاج کا اعلان قائد ملت جعفریہ کے حکم پہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ والسلام۔ فاضل پور سے راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق آج کی خوبصورت شخصیت سے ملک ثناء اللہ المعروف مدنی ہوڑا سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی ملاقات ہوئی۔ آپ انتہائی خوش اخلاق کے مالک ہیں۔
मलिक कस्टमर फाजलपुर पसमानदा इलाके से आए हुए हैं। लोगों की मदद और तमाम तर नेटवर्क की सहूलियात और मालूमात फ्राहम करते हैं। देहातों से आए हुए अनपढ़ अगर 10 मरतबा भी इजी पैसा, जायज़ अकाउंट या किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो आप सही और खुश इखलाकी से जवाब देते हैं। बानी मलिक कस्टमर मलिक इस्माइल अवान की तरफ से दीगर स्टाफ को यही हिदायत है कि कस्टमर के साथ खुशदिली के साथ पेश आया करें। जोंग फ्रेंचाइज भी अच्छे इखलाक के मालिक हैं। मलिक नवीद अवान और दीगर दोस्तों से बातचीत हुई। सिंध हकूक मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आज टंडो मोहम्मद खान पहुँच गया। जी बिल्कुल, सिंध हकूक मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आज टंडो मोहम्मद खान पहुंचा, जहां पर तहरीक इंसाफ के कायदीन खिताब कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी इशफाक गुप्तान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के हकूकी मार्च में, जहां पे थोड़ी देर के बाद कायदीन आने वाले हैं और यहां से खिताब करेंगे। मोती मौजूद हैं, बिखरे हुए हैं, उनको हमने एक माला में परोना है। जिस तरह तस्बीह के दाने परो दिए जाते हैं ना, आपकी मेहनत और आपके वोट के जरिए बनेगा पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ और इमरान खान, टंडो मोहम्मद खान की आवाम, शुक्रिया। तंजीम, इसके पीछे बड़ा राज है। अगर ईमान की ताकत पक्की हो। साथियों, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आपका और सब भाइयों का, दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज टंडो मोहम्मद खान में हमारा इस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। और मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा हूँ, कोठों से भी गुजर रहा हूँ और बड़े बड़े शहरों में भी दाखिल हो रहा हूँ। ऑर्गेनाइज तरीके से खामोश 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 चुप। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मुझ समेत कराची में 50,000, 60,000, 70,000 वोट मिला। हम हार गए क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। हमारे पास लोग नहीं थे कि वो आरओ के दफ्तर में। टंडो मोहम्मद खान में हुक्मरानों की नहली के खिलाफ जामिया मस्जिद अली से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जी बिल्कुल, टंडो मोहम्मद खान इशफाक हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस वहदत मुस्लिमैन और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टंडो मोहम्मद खान की जानिब से सानिया पेशावर में बेगुनाह 50 से ज़ायद नमाजियों की शहादत और हुक्मरानों की नहली के खिलाफ जामिया मस्जिद अली से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मोहिब अली भुट्टो, महमूदुल हसन, मौलाना कासिम मतहरी, फरमान हैदर, सजाद अली डोमकी, साजिन अली, सैयद शाह जमान कासमी की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका से मौलाना अमीर हुसैन रहमानी और महमूदुल हसन ने खिताब करते हुए कहा कि ये सानिया दरिंदगी और सफाकी की बदतरीन मिसाल है, जिसमें 100 के करीब नमाजियों को खून में नहलाया गया। ये सानिया हुक्मरानों की नाअहली का खुला सबूत है। दुश्मन इस्लाम, दुश्मन दीन, दुश्मन हुसैनियत, दुश्मन अज़ादारान पंहिंजे प्रोपेगेंडा जे ज़रिए सां तरह तरह जा असांजे मथां हमला करे रहिया आहिनि। अॼु ताज़ो पेशावर में नमाज़िन के नमाज जे दरमियान बम ब्लास्ट करे ख़ुदकश हमलो इन जे ज़रिए सां तक़रीबन 100 जे लॻभॻि बाज़ ॻाल्हियुनि मुताबिक़। और इधर शिकारपुर में तसादम, एक शख्स जांभक गढ़ी यासीन का नवाही गांव मारों का कपेटों में 2 ग्रोहों में तसादम का वाकया पेश आया। फायरिंग से 30 साला नौजवान जांभक हो गया। जांभक शख्स की शनाख्त सफ़ीउल्लाह के नाम से हुई। नाश को तहसील अस्पताल गढ़ी यासीन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस दोनों ग्रोहों में दरीना दुश्मनी पर तसादम हुआ, जिसमें एक शख्स जांभक हो गया। रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी के थाना ठेंगी की हदूद 97 WB से दिन दिहाड़े 12 साला तालिब-ए-इल्म अगवा। विहाड़ी पुलिस वज़ीर आज़म के दौरे के इंतजामात में मसरूफ़। 12 साला हुसनैन माविया को स्कूल से वापस आते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया। बच्चा बरामद न होने की सूरत में वालिदैन की खुदसोज़ी की धमकी। विहाड़ी के थाना ठेंगी हदूद चक नंबर 97 WB के इमाम मस्जिद हाफिज़ इलियास का 12 साला बेटा स्कूल से वापस आते हुए दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया।
مغوی کا والد اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے کئی گھنٹے تک پولیس تھانہ ڈھنگی میں دھکے کھاتا رہا، جبکہ پولیس وزیر اعظم عمران کے میلسی میں ہونے والے جلسے کے انتظامات کرنے میں مصروف رہی۔ حافظ محمد الیاس نے بتایا کہ پولیس تھانہ ٹھنگی نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے کے بعد بچے کو تلاش کریں گے۔ متاثرہ امام مسجد نے اہل و عیال اور اہل علاقے کے ہمراہ وہاڑی پولیس اور اغواکاروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین کی وہاڑی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مغوی بچے کے والد نے زور و قطار ہوتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارا بچہ بازیاب نہ کروایا گیا تو وزیر اعظم کے دورہ میلسی کے موقع پر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لیں گے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لیتے ہوئے بچے کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ وزیر اعظم کے سامنے، اسی لیے ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے دن دہاڑے اغوا ہو جائیں اور جو مرضی اٹھا کے لے جائے ان کو۔ اب اگر اس کا بچہ خود کا بچہ ہوتا اور وہ اغوا ہوا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ یہ کیسے پولیس حرکت میں نہ آتی۔ آج ہم میرا بچہ جو ہے سب سے چھوٹا بچہ ہے اور وہ پتہ نہیں اس کس حالت میں ہوگا وہ بیچارہ، لیکن پولیس والوں نے صرف ادھر سے گئے اور وہاں تھانے میں جا کے بیٹھ گئے، ہمیں کہا کہ کمپلیٹ دے دے اور ہم نے کمپلیٹ دے دی، بس مجھے میسج آ گیا آپ کی کمپلیٹ درج ہوگی۔ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، کمپلیٹ درج کرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک میرا بچہ نہ ملے۔ جب میرا بچہ ملے گا تو میرے دل کو سکون ہوگا، میرے جگر کو سکون ہوگا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ پاک جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ مجھے انصاف چاہیے کہ میرے بچہ جو ہے مجھے چاہیے، اور چاہے اگر وہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اگر وہ سن رہا ہے خود کوئی بغیر سن رہا ہے جو میرے بچے کو لے کے گیا، مجھ سے جو میری جائیداد ہے ساری وہ لے لے، میرے بچے کو مجھے واپس دے دے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ زیادہ، میرا بچہ چاہیے مجھے۔ اگر وہ چاہتے ہیں پیسے لینے چاہتے ہیں تو میں پیسے دینے کے لیے تیار، میں اپنی ہر چیز بیچ دوں گا، ہر چیز بیچ دوں، جو میرا کاروبار ہے سب کچھ میں ختم کر دوں گا، میرا بچہ مجھے واپس دے دے۔ خدا کے میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ رخ کرتے ہیں نارووال کا۔ نارووال ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے کہا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کا فوری ازالہ یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ریسکیو 1122 کی خدمات ناقابل فراموش ہے جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عدنان نواز کاہلوں کو کہا کہ وہ موک ایکسرسائز کا انعقاد کروائے اور اپنے ساتھ ساتھ محکمہ ہیلتھ، سول ڈیفنس، محکمہ ایریگیشن، پولیس کو شامل کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی طور پر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ بات کمیٹی روم میں منعقدہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جویریہ مقبول، اسسٹنٹ کمشنر سلمان احمد لون، ڈاکٹر محمد ارشد وٹو، سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر عدنان نواز، ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد طارق، سی ای او ایجوکیشن چودھری لیاقت علی اور دیگر متعلقہ افسران اس موقع پر موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد عدنان نواز نے ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں ماہانہ کارکردگی کے بارے میں تفصیل سے رپورٹ بھی پیش کی۔ خبر ہے گوجرانوالہ سے۔ عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کے ایڈیشنل ایس پیز کو انسداد پتنگ بازی کے لیے کریک ڈاؤن کے احکامات۔ ایس ایس پی آپریشن آصف امین اوان کی زیر نگرانی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ڈویژن ایس پیز کو پتنگیں ڈور بنانے، بیچنے اور اڑانے والوں کے خلاف کارروائیوں کا حکم۔ سی پی او سمیت تمام سپروائزری آفیسر بھی انسداد پتنگ بازی کے لیے تشکیل ٹیموں پر نظر رکھنے کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ مساجد میں پتنگ بازی کے انسداد کے بارے میں اعلانات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ پتنگ بازوں پر ڈرون کیمروں اور دوربینوں کی مدد سے بلند و بالا عمارتوں پر کھڑے ہو کر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انسداد پتنگ بازی کے حوالے سے شہر کے مختلف مقامات پر بینرز بھی آویزاں کیے گئے۔ ڈویژنل ایس پیز اپنے علاقے میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز کی پیٹرولنگ کی نگرانی کریں گے۔ کسی بھی علاقے میں پتنگ بازی کی صورت میں متعلقہ ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا۔ عوام کے تعاون کے بغیر پولیس کے لیے پتنگ بازوں پر قابو پانا مشکل ہے۔ شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ شہری اپنے بچوں اور دوستوں کو اس خونی کھیل سے منع کریں۔ آپ کو لے چلتے ہیں جہلم کی جانب۔ ڈاکٹر طاہر منہاس کی رپورٹ کے مطابق جہلم کی سیاسی سماجی شخصیت چودھری آفتاب ساہی، جو کہ جہلم پی ٹی آئی کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی رہ چکے ہیں، کسان بورڈ راولپنڈی ڈویژن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسان بورڈ راولپنڈی ڈویژن کے صدر نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خرد گاؤں کے کسانوں کی فصلیں منگلا ڈیم کے پانی آنے کی وجہ سے نقصان ہوا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب ODC جہلم سے التماس کرتا ہوں کہ جو کسانوں کا نقصان ہوا ازالہ کیا جائے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو PTI ہی جیتے گی، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جی میرے ساتھ موجود ہے کسان بورڈ راولپنڈی ڈویژن کے صدر چودھری آفتاب سینسائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی سماجی شخصیت میں ان کا ایک نام ہے۔ ان سے میں 2 سوال کروں گا کہ ایک تو خرد کے علاقے میں دریا کا پانی انٹر ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا ڈیسیجن ہے، اور اس کے بعد ان قریب جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ان کے بارے میں جو سب سے پوچھوں گا جی کہ اس کے بارے میں آپ کیا ڈیسیجن، کیا رائے ہے؟ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مناسب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو وقت دیا اور میرے پاس تشریف لائے، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ سر جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے، ہمارے علاقے میں جو بارش تو نہیں بلکہ یہ منگلا ڈیم کے وہ جو پانی چھوڑنے کی وجہ سے تباہی بربادی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، ڈی صاحب سے بھی اپنے ہماری ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہاں پہ بھی میں ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور ہمارے زمینداروں کو چونکہ بہت ہی چونکہ ہمارے زمینیں بڑی کم ہیں، ہمارا نظام اسی پہ انحصار ہوتا ہے زمیندار کا، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے نا خاص کر کے موضوع خرد کا جو نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا کیا جائے، اور ان کا میری استدعا ہے پنجاب حکومت سے اور فیڈرل حکومت سے کہ اس کے لیے ایک اچھا اور جامع قسم کا پروگرام کر کے کوئی سسٹم بنایا جائے کہ تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ جی دوسرا سوال میں نے کیا جی کہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بریفنگ دے کہ آپ یونس کوسل سنگوئی میں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جی؟ جی مناسب جو آپ نے فرمایا کہ ہم یونین کو سنگوئی میں، ہمیں تو سنگوئی سے ہٹا کے یونین کونسل چوٹالہ میں لگا دیا گیا۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی یونین کونسل سنگوئی کو بحال رکھنے کی کوشش کریں گے، اور الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے اللہ پاک خیر کریں، اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے اپنی جو ہے نا کمپین بھی کریں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کو جو منظور ہوا وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ جی چودھری آفتاب سینسائی صاحب کا کہنا ہے جی کہ جو خرد کا فصل کا نقصان ہوا ہے DC جہلم سے انہوں نے التماس کیا ہے جی کہ ان کا نقصان ان کو دیا جائے، اس کے بعد اگر بلدیاتی الیکشن آئے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان میں حصہ لیں گے۔ جی اس وقت چودھری آفتاب سینسائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ان میں کیا انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہے؟ السلام علیکم جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل مناسب، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں جی کہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی طور پر؟ انشاءاللہ جناب میں سی بات ہے، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ عمران خان ہی آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر طاہر منہاس کی رپورٹ کے مطابق فرد کمال ضیاء ایڈوکیٹ کی طرف سے تحصیل پنڈ دادن خان کی سوسائٹی کو ڈائلسس کے لیے اپوچن کے 100 انجیکشن، جو ایک انجیکشن کی قیمت 1250 روپے بنتی ہے، گردے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے عطیہ کیے، جو کہ چوہدری فراز کوارڈینیٹر ضلع جہلم نے اپنے دست مبارک سے ایڈمن آفیسرز بنکتب کے حوالے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرحت کمال ضیاء کا یہ انجیکشنوں کا عطیہ قبول فرمائے۔ رخ کرتے ہیں دادو کا۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل کی جانب سے حیدرآباد، دادو جامشورو، ٹھٹھا بدین، مٹیار، ٹنڈو اہلیار، ٹنڈو محمد خان ضلع کے سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے عہدیداران کے لیے ایک دن کے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی تقریب حیدرآباد کے مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل، جو کہ 60 سے زائد ملکوں میں فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام کے تحت مدد فراہم کر رہا ہے، ورکشاپ میں شریک ہونے والوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پاکستان میں نیوٹریشن انٹرنیشنل کی جانب سے سندھ اسمبلی میں فوڈ فورٹیفیکیشن کا بل منظور کروایا گیا۔ پاکستان میں سندھ وہ پہلا واحد صوبہ ہے جس نے سندھ اسمبلی میں بل منظور کروایا۔ صوبائی سندھ خوراک کی قلت کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ بل خوراک کو تحفظ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
آپ کے لیے چلتے ہیں سمندری کی جانب۔ سمندری کا رہائشی ذوالقرنین گجر قطر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی نماز جنازہ سمندری بڑے قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ ذوالقرنین گجر کی نماز جنازہ پر سیاسی، سماجی، مذہبی، میڈیا پرسن صہیب اکرم، ممبر پنجاب یونین آف جرنلسٹ قاسم اکرم سمیت سینکڑوں کی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سمندری کا رہائشی ذوالقرنین گجر قطر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ ذوالقرنین گجر بہت ہی شفیق انسان تھا جو 1 ماہ قبل نوکری کے سلسلہ میں قطر گیا تھا اور وہاں خالق حقیقی سے جا ملا۔ ذوالقرنین گجر کی نماز جنازہ پاکستان کے شہر فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے بڑے قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ ذوالقرنین گجر کا تعلق سمندری سے تھا۔ ذوالقرنین گجر کی نماز جنازہ پر سیاسی، سماجی، مذہبی، میڈیا پرسن صہیب اکرم، ممبر پنجاب یونین آف جرنلسٹ قاسم اکرم سمیت سینکڑوں کی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی اور مرحوم کی بخشش کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ ذوالقرنین گجر کے اس دنیا فانی سے جانے سے ان کے قریبی دوست ندیم بٹ، اسد قاری، عمر بٹ، بابو ملک، میاں سومی، عثمان بٹ اور رمضان اور فمانہ گجر سمیت ہر آنکھ اشک بار رہی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد میں 2 موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو وزیر آباد سے ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ وزیر آباد لاہوری دروازہ چوک کے قریب ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے 2 موٹر سائیکل کی آپس میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق 2 تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار موقع پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ آپ کے لیے چلیں دائرہ دین پناہ کی جانب۔ ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں 41واں سالانہ اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ اسپورٹس گالا میں منتخب عوامی نمائندوں سمیت سیاسی، سماجی شخصیات اور کثیر تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں 41واں سالانہ اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ملی نغمے پیش کیے۔ اس کے ساتھ مزاحیہ خاکے بھی پیش کیے گئے۔ کھیلوں میں اول آنے والے طلبہ و طالبات میں منتخب عوامی نمائندوں نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ کالج کے پرنسپل مہر محمد یونس نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ منتخب عوامی نمائندوں میں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری MPA اشرف خان رند نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس شہر کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ جی یہ ہمارے ہاں یہ 41ویں سالانہ کھیلیں تھیں بچوں کی جسمانی نشو و نما کرنے کے لیے تاکہ ہمارا صحت مند معاشرہ تشکیل پائے اور ایک صحت مند دماغ جو ہے وہ صحت مند جسم کے اندر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہفتہ سپورٹس ایکٹیویٹی کا منایا گیا اور اسی طرح ہم اپنی نصابی سرگرمیاں، ادبی سرگرمیاں، تقاریر ہوں، ڈیبیٹس ہوں اور اسی طریقے سے ایسے رائٹنگ کے مقابلے، قرآن خوانی، نعت خوانی اور اس کے مقابلہ جات کراتے ہیں تاکہ بچوں کے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ان کی تربیت ہو سکے، تعلیم و تربیت ہو سکے اور کیونکہ یہ ہمارا کل کا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، یہ بہتر قوم کی تشکیل میں، نیشن بلڈنگ میں ہم اپنا کردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ شورکوٹ میں کھاد مافیا کے خلاف دبنگ کارروائیاں کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت وسیع جنگ محمد گلزار شاہد کا تبادلہ۔ محمد گلزار شاہد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت وسیع تحصیل شورکوٹ تعینات کر دیا گیا۔ گلزار شاہد جعلی کھاد تیار اور فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں میں اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ تو CA ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد انجم علی بٹر کی جانب سے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔